रगे जहाँ हैं वो। अस अना अलियास। एपिसोड 4। हेलो। मैंने तुम्हें अपने अड्डे पर आने को कहा था और तुम मुझे फोन कर रहे हो। शहरियार, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अगले चंद घंटों में तुम्हारी लाश तुम्हारे घर भिजवाऊं। अपनी हेलो के जवाब में शहरियार को कोबरा की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। वो सर। वो जो कोबरा की कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल को अटेंड करके अपनी शामत को आवाज दे बैठा था। तुम मेरी कॉल अटेंड ना करने की जुर्रत भी कैसे कर सकते हो? वो मजीद आतिशफिशां बना। सर, ऐसी बात नहीं है, वो हकलाया। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम हवाओं में उड़ रहे हो तो तुम जैसे लोगों के पर काटने मुझे बआसानी आते हैं। मुझे ये बताओ, इस लड़की का पता चला जो लापता है? जी जी सर। साशा नाम था इसका, आगे पीछे कोई नहीं है जिससे पूछगछ करें, मगर हॉस्टल से जब निकली तब काफी नशे की हालत में थी। अब ये नहीं मालूम कि मर मरा गई है या किसी के हत्थे चढ़ गई है। शहरयार ने तफसील बताई। वो जहां भी मरी है इसकी इतला मुझे दो, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह चैन की नींद सो सकूं, वरना मैंने तुम्हारा और तुम्हारी उस रखेल का चैन बर्बाद करके रख देना है। सख्त चट्टानों से लहजे पर शहरयार के पसीने छूट गए थे। जी जी सर, इसने थूक निकली। और बाकी लड़कियों का डेटा? सर, वो मैंने कल ही कमिश्नर साहब को मेल कर दिया था। वो खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए बोला। हकीकत में इसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। गुड। कहते साथ ही सिलसिला मुनकता हो गया। कोबरा का फोन बंद होते ही इसने निम्रा को कॉल मिलाई। तुम्हें जरूरत क्या पड़ी थी मेरी अम्मा के सामने मेरी रिपोर्टिंग करने की? 2 दिन से वो मुजनाक से मिलने को बेताब थी, इसकी इज्जत अफजाई के लिए। रिपोर्टिंग नहीं की, तुम्हारे काले करतूतों से पर्दा उठाया है। वो भी इसी की दोस्त थी, कहाँ इसके हाथ आती। बेटा, इन करतूतों की वजह से ही तुम्हारी और मेरी दोस्ती कायम है। इसकी बात पर मुजना ने दिल से इतराफ किया, मगर मुंह से नहीं कहा। वो इसे बहुत अजीज थी और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि इसे गर्म हवा भी छूकर गुजरे। सच्चे दोस्त ऐसे ही तो होते हैं, मर मिटने वाले। मगर वो जानती थी फातीना को समझाने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा इसने दूसरा तरीका इख्तियार किया। इसकी अम्मी को फोन करके सब बता दिया कि कैसे फातीना किसी बंदे की खोज में लगी है, वो भी बिला मकसद और बेजरूरत। तुम जो भी कह लो, अब तुम्हारे सारे पोल आंटी को बताऊंगी कि तुम यूनी में क्या करती फिर रही हो। इसने फातीना को डराना चाहा। हाँ, और मैं नर्सरी की बच्ची के डर जाऊंगी अम्मा की डांट से? तुम इतनी ही डरपोक थी तो तुम्हें ये पेशा ज्वाइन करने को किसने कहा था? बेटा, तुम नहीं जानती, कभी कभी रिपोर्टर्स को अंडरवर्ल्ड के बंदों के इंटरव्यूज भी लेने पड़ते हैं। अगर कभी तुम्हें लेना पड़ गया तो तुम ये सुनते ही बेहोश हो जाओगी। फातीना ने इसके खौफजदा चेहरे को देखकर अफसोस से सर हिलाया। मैंने कौन सा नौकरी करनी है, बस पढ़ाई खत्म करके शादी। इसने बड़े फख्र से अपना प्लान बताया। तो बेटा, ये सीट जाया करने की क्या तुक थी जब तुमने इतना अजीम कारनामा करना था? वो तो तुम अनपढ़ रहकर भी कर सकती थी, फातीना ने जलकर जवाब दिया। अच्छा, फजूल के तंज ना करो, मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं। मुस्ना, जो फातीना के साथ डिपार्टमेंट के लॉन में मार्च पास्ट कर रही थी, इसकी बात को सरसरी सा लेते हुए बोली। मेरी जान, मैं तुम्हें इम्प्रेस नहीं डिप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, इसने साफ गोई से कहा। 2 दिन से वो निम्रा का दम छ... 2 दिन से वो निम्रा का दुम छल्ला नहीं आया। वो लॉन पर एक तायराना निगाह डालकर बोली। तुम क्या इसे मिस कर रही हो? मुस्ना ने शरारती अंदाज में मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। जाहिर है, जब 2 दिन से हूर अपने लंगूर के बिना नजर आएगी तो हैरानगी तो होगी ना। फातीना ने गलत बयानी की इंतहा कर दी। हद करती हो फाती, इतने खूबसूरत बंदर को लंगूर बना दिया। मुस्ना, जो हैदर की शख्सियत और खूबसूरती से बुरी तरह मुतासिर थी, फातीना की बात का अच्छा खासा बुरा मनाते हुए बोली। तुम सिर्फ इसीलिए इसके बारे में ऐसे कहती हो कि इसने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई। मुस्ना ने भी इसे चिढ़ाया। ऐसे थर्ड लोगों की ऐसे थर्ड लोगों की लिफ्ट मुझे चाहिए भी नहीं। इसने बगैर चिड़े पुरसकून लहजे में जवाब दिया। ओहो, तो जनाब को किसकी लिफ्ट चाहिए? मुस्ना ने फिर से इसे छेड़ा। है कोई मेरा आइडियल, फातीना ने जल्द से कहा। सीरियसली? फाती कौन है वो? मुस्ना ने हैरत से इसकी चमकदार आंखों में देखा। बस है एक, मगर जो तुम समझ रही हो इस टाइप का आइडियल नहीं। वो जो मायनी अंदाज में बोली जो मुस्ना को कंफ्यूज कर गया। क्या मतलब? इसने अचंभे से पूछा।
بس ہے کچھ، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی۔ دور سے آتے حیدر کو دیکھ کر اس نے بات ختم کرتے اندر جانے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ چاروں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ساشا کے ماضی کی ساری کہانی سن رہے تھے، جسے تاہا نے اس دن ہاسپٹل میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے کہیں شفٹ کروانا پڑے گا۔ اس کی حالت کافی سنبھل گئی ہے۔ باقی کی میڈیسن ہم کہیں پر بھی اس کی پوری کروا سکتے ہیں، مگر میری سر سے اس کیس پر اور اس گینگ والی لڑکی کے متعلق جو بات ہوئی ہے، اس کے بعد ساشا کو اب ہاسپٹل میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ ہاسپٹلز ہوں گے اور ہم اسے وہاں جتنی مرضی سیکیورٹی میں رکھ لیں، ہاسپٹل سے اس کا نام تک ختم کروا دیں، مگر ہمیں نہیں پتا ہمارے دشمن کسی ڈاکٹر کے بھیس میں ہمارے پاؤں پر کلہاڑا مار دیں تو ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور اس مرتبہ شہریار پر نظر کرم میری ہے، اور میں اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے فرار کا میں اپنے ملک سے میں اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑنا چاہتا، نہ اس گینگ کا جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جب تک ان کا کام تمام نہیں ہو جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کیسے ہماری دھرتی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا اسی مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا جہاں روز عزتیں اچھالی جائیں؟ تو اس سے بہتر کافر نہ تھے جو مار بھی دیتے تھے تو دل کو یہی تسلی تھی کہ یہ کافر ہیں؟ یہاں تو ہم مذہب کافروں سے بڑے بھیڑیے بنے پھر رہے ہیں۔ میں کیسے نہ ان کی گردنوں پر ہاتھ ڈالوں؟ دریاب کی گھمبیر آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سنو، تم نے اور حذیفہ نے تو اسے دیکھا ہوا ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ ایسے پھولوں کو یوں مسلا جائے؟ اس کے ماں باپ اسے پوچھنے والے نہیں تو کیا ہم سب اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے ان کی بھیڑ چڑھ جانے دیں؟ یہ اس کی باتیں یہ اس کی باتیں ہی تھیں جو انہیں اس عظیم بندے کے ساتھ جوڑے ہوئے تھیں۔ وہ اس انداز میں اپنی مٹی سے محبت کے انداز اپناتا تھا کہ وہ اش اش کر اٹھتے تھے۔ وہ سب اپنے ملک سے محبت کرنے والے تھے، مگر دریاب کی محبت ان سے کئی گنا بڑھ کر تھی، اور وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ وہ اپنی باتوں سے ہر بار ایک نئی روح ان میں پھونکتا تھا جو انہیں آگے اور آگے سے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ تہا نے بہت محبت سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ وطن کی مٹی کی محبت سے چمک رہا تھا۔ نہیں، اور ہم سب جہاں تک اور جتنی بچیوں کو بچا سکے بچائیں گے، چاہے اس کی قیمت ہماری زندگی ہی ہو۔ تہا نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ انشاءاللہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ میں سر سے بات کرتا ہوں، اور آج رات ہی میں ساشا کو کسی محفوظ مقام پر شفٹ کرواتے ہیں۔ دریاب نے سر کو فون ملاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب کی ہیلو کے جواب نے سے ساری بات کہہ سنائی۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری جانب سے ملنے والی ہدایات کو پہلے وہ خاموشی سے سنتا رہا، اور پھر کوئی بھی دوسری بات کہے بنا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اس نے فون بند کر دیا۔ سر نے کہا ہے کہ فی الحال اس لڑکی کو یہیں لے آؤ، اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ تھک ہار جائیں گے تب ساشا کو کہیں اور شفٹ کروائیں گے، کیونکہ یہاں وہ ہمہ وقت ہماری حفاظت میں رہے گی۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارے لیے بہت مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کا واپس ان لوگوں کے ہاتھ لگنا ہم کسی بھی طرح افورڈ نہیں کر سکتے۔ دریاب کی بات پر ان سب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور آج رات ہی اسے یہاں لانا ہے۔ دریاب کی دوسری بات پر وہ سب چونکے۔ کون کون جائے گا؟ حذیفہ کی بات پر دریاب نے گھوری سے ڈالی۔ سب جائیں گے؟ کیا بارات جا رہی ہے؟ وسیع کی بات پر تہا نے ایک دھپ اس کے شانے پر لگائی۔ بک بک بند کرو۔ اس وقت کام کے وقت وسیع کی جو رکے مزاح پھڑکتی تھی وہ دریاب کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ وسیع کے ساتھ گاڑی میں تاہا ڈاکٹر کے ہی گیٹ اپ میں ہاسپٹل جائے گا۔ وسیع پارکنگ میں اس کا ویٹ کرے گا۔ چونکہ ساشا کا نام ہاسپٹل کے ریکارڈز میں ہے ہی نہیں، لہٰذا وہاں سے اسے نکالنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سے سر کی بات ہو گئی ہے۔ اس پیشنٹ کو آج رات کسی کلینک میں شفٹ کروا رہے ہیں، اور یہ سب محتاط انداز میں کرنا ہے سو کسی اور کو وہاں نہ پھٹکنا پڑے۔ تہا برقع لے کر جائے گا۔ ساشا کو وہ پہلے ہی مین ہال کے لیڈیز واش روم کی جانب لے جائے گا۔ وہاں سے وہ بڑی سی چادر پہن کر نقاب کر کے باہر آئے گی۔ تب تک تہا وہاں سے ہٹ جائے گا، مگر اسے یہ ہدایت دینی ہے کہ واش روم سے نکلتے ہی تہا تم نے اسے کال کرنی ہے اور اسے بتانا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر ہاسپٹل سے باہر آ کر پارکنگ کی جانب آئے گی۔ وہاں میں اور حذیفہ گاڑی میں پہلے سے اپنے مخصوص نقاب میں موجود ہوں گے۔ وہ ہماری گاڑی میں بیٹھے گی، اور پھر وسیع جو کہ دوسری گاڑی میں موجود ہوگا وہ 20 منٹ بعد تہا کو ہاسپٹل سے لے کر ہمارے پیچھے ہی آئے گا۔ دریاب کی بات سب نے نہایت غور سے سنی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔
جس وقت تہا ساشا کے روم میں داخل ہوا وہ بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جو کل ہی تہا نے اسے لا کر دیا تھا تاکہ اس کا دھیان بٹے۔ ارے آج آپ اس وقت اسے اندر آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ السلام علیکم۔ تہا کے چہرے پر مخصوص دھیمی مسکراہٹ تھی، وہ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ جب جب ساشا کے سامنے ہوتا اسے لگتا ایک سحر میں وہ اسے جکڑے جا رہا ہے۔ وہ تو یقیناً اس کو صرف ایک مریض ہی سمجھتا ہوگا، مگر ساشا کو لگتا کہ اس کا دل اسے صرف ایک طبیب سمجھنے پر راضی نہیں ہو رہا ہے۔ بس آپ کے شفٹنگ آرڈرز آئے ہیں، آہستہ سے اس کے بیڈ کی جانب آتے ہوئے اس نے کہا۔ دریاب نے تہا کو ہدایت دی تھی کہ جاتے ہی اجلت مت دکھانا، یہ نہ ہو کہ وہ لڑکی پریشان ہو کر کچھ الٹا ہی کر جائے اور ان کا سارا پلان خراب کر دے۔ کیا؟ مگر کہاں؟ وہ یکدم پریشان سی نظر آنے لگی۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ اور یہ وہ واحد سوچ تھی جو اسے آج کل شدت سے پریشان کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ خوش ہونے کی بجائے گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ بے فکر رہیں، ایک اور محفوظ جگہ پر آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کا علاج جاری رہے گا۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک تو اپنا یہ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھیں، پھر میں آپ کو یہ چادر دے رہا ہوں، آپ میرے ساتھ نیچے لیڈیز واش روم میں جا کر اسے پہن کر اچھے سے نقاب کریں اور پھر واش روم سے نکلتے وقت مجھے ٹیکسٹ کریں۔ آپ واش روم سے نکل رہی ہیں، پھر میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا کہ ہاسپٹل کی پارکنگ کے احاطے میں ایک گاڑی میں میرا بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گی، میں بھی کچھ دیر بعد وہیں پر آ جاؤں گا۔ تہا کی بات پر وہ بھونچ کر رہ گئی۔ بھائی کیوں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں یہ نقاب کیوں کروں؟ وہ مزید پریشان ہوئی، اسے گڑبڑ لگ رہی تھی۔ وہ جو تہا پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی، اسی وقت اس سے خوفزدہ دکھائی دینے لگی۔ تہا نے گہرا سانس بھرا، اب وہ کیسے اسے ساری بات بتائے؟ کچھ سوچ کر اس نے دریاب کو کال کی۔ ہیلو، ہاں یار، وہ پریشان ہو رہی ہیں، یہ سب بات سن کر اور میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہاں سے نکلنے پر راضی نہیں، بلکہ مجھے بھی مشکوک سمجھ رہی ہیں۔ اس نے دریاب کو ساری صورتحال بتاتے ایک نظر ساشا پہ ڈالی جو آخری بات سن کر کچھ شرمندہ سی نظر آئی۔ اس نے جس انداز میں سب پوچھتے تہا کو دیکھا تھا وہ بخوبی اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گیا تھا۔ اوکے، یہ ٹھیک ہے۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا ہدایات دی گئیں جن پر تہا نے رضامندی ظاہر کی۔ فون بند کر کے اس نے ساشا کی جانب دیکھا۔ آپ نے جس بے اعتباری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بارے میں تو پھر کبھی بات کروں گا، مگر آپ کو اس انداز میں یہاں سے نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو ڈرگز دیتے تھے وہ دراصل ایک بہت بڑا گینگ ہے، اور اب وہ آپ کی گمشدگی پر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ واپس آپ کو اس دلدل میں لے جائیں۔ ہم آپ کو یہاں سے ایک ایسے محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں وہ آپ کی گرد تک کو نہ ڈھونڈ سکیں۔ اگر میں آپ کو یہاں سے بنا چادر کے لے گیا تو پھر بہت سے لوگوں کی نظریں تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گی۔ آپ چادر میں جائیں گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون نکل کر گیا ہے، کیونکہ یہاں دن رات ہزاروں عورتیں چادروں اور نقاب میں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی آپ کو نہیں پہچان سکے گا۔ اور میرے آپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ یہاں جانتے ہیں کہ آپ میرے انڈر آبزرویشن ہیں۔ ہم کسی کو کسی بھی طرح شک کا موقع نہیں دینا چاہتے، اور جو میرا بھائی گاڑی میں موجود ہے آپ کو لے کر جائے گا، اس پر آپ مجھ سے بھی زیادہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کی شرافت پر تو میں کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ آپ کو بہنوں کی طرح لے کر جائے گا۔ باقی کی کچھ اور حقیقتیں یہاں سے نکلنے پر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اتنا جان لیں کہ یہ سب ہم آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی بھی مقصد نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اس نے اپنی بات ختم کی۔ ساشا نے اسے پہلی مرتبہ اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس وقت اس کی مخصوص مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ سوری ڈاکٹر، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ شرمندگی سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے وہ بیڈ سے اتر کر اس کے نزدیک آئی۔ یہ چادر پکڑیں۔ تہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساشا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بے خبری میں اس کا دل دکھا گئی ہے۔ اس نے ایک نظر تہا کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ایک ہاتھ میں چادر پکڑ کر اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ تہا اسے آگے چلنے کا کہہ کر اس طرح فاصلہ بڑھا کر اس کے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھنے والوں کو یہی گمان ہو رہا تھا کہ دونوں الگ الگ اپنے ہی کسی کام سے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی ساشا واش روم کی جانب مڑی، تہا نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر کے اپنے آفس کا رخ کیا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچ کر ساشا سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھ کر سامنے لگی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکدم اس کے موبائل پر میسج کی ٹون آئی۔ میں نقاب میں ہوں اور واش روم سے باہر نکل کر داخلی دروازے سے نکل رہی ہوں۔ میسج پڑھتے ساتھ ہی تہا نے اس کے نمبر پر کال ملائی
اور دوسری جانب دوسرے فون سے وہ دریاب کو میسج کرنے لگا۔ جن نمبر سے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے وہ ایسے مخصوص نمبر تھے کہ جن کا ریکارڈ کسی موبائل کمپنی کے پاس نہیں تھا، اور وہ نمبر بھی عام نمبر سے ہٹ کر تھے۔ ہیلو، ساشا کے فون اٹھاتے ہی تہا نے ہیلو کرنے میں پہل کی۔ جی میں باہر ہوں اور پارکنگ کی جانب جا رہی ہوں، ساشا تیزی سے چلتے ہوئے بولی۔ اوکے، اب آپ اپنے دائیں جانب لگے اس پول کو دیکھیں جس کے ساتھ کچھ جھنڈے نصب ہیں۔ تہا کے کہتے ساتھ ہی اس نے دائیں جانب دیکھا تو اسے وہاں ایسا ہی ایک پول نظر آ گیا۔ جی مجھے نظر آ گیا ہے، اس نے جلدی سے بتایا۔ گریٹ، اسی پول کی جانب بڑھیں تو اس کے پاس بلیک پاسو نظر آئے گی۔ گاڑی کا نام بتاتے کے ساتھ ہی اس نے نمبر بھی بتا دیا۔ جو ہی ساشا اس پول کے قریب پہنچی اسے ایسی ہی نمبر کی اور اسی ماڈل کی کار نظر آ گئی ہے۔ وہ پھر سے بولی۔ اوکے ساشا، میرے بھائیوں جیسے دو دوست ہوں گے اس میں، اور وہ دونوں نقاب میں ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کے ساتھ کال پر رہوں گا۔ تاہا نے احتیاطاً اسے ان کا حلیہ بتایا تاکہ وہ انہیں دیکھتے ہی پریشان نہ ہو۔ ساشا، وہ جو خاموش تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، بہت سے خدشے دماغ میں سر اٹھا رہے تھے، مگر جو کچھ تاہا نے اسے بتایا تھا اب وہ ان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر اب وہ اس گروہ کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے وہ کیا کر دیتے۔ جبکہ تاہا کی باتوں پر نہ جانے کیوں دل اس طرح پریشان نہیں تھا، وہ تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکے گی۔ ساشا، تاہا نے پھر سے اسے پکارا، مگر اس بار زور سے بولا۔ جی جی، اس نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سن رہی ہے۔ آپ کو مجھ پر تھوڑا سا اعتبار ہے؟ دوسری جانب کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اب اللہ کے بعد ایک آپ ہی پر تو اعتبار ہے۔ اس کی بات پر تاہا کے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ تو پھر یقین رکھیں اب آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھ جائیں گی؟ اسے یقین دلاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پر دو لڑکے منہ پر نقاب پہنے نظر آئے۔ السلام علیکم سسٹر، دونوں نے اسے سلام کیا، اور ان کا اس انداز میں مخاطب کرنا ہی ساشا کے اندر اطمینان دلا گیا۔ اس نے جو ہی جواب دیتے زور سے دروازہ بند کیا، گاڑی چل پڑی۔ یو آر سیف ناؤ، ان میں سے ایک لڑکے کی گھمبیر آواز گاڑی میں گونجی۔ ساشا ٹھیک ہیں؟ اس کی مسلسل خاموشی پر تاہا نے پھر سے استفسار کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، ساشا نے اسے اطمینان دلایا۔ الحمدللہ۔ ساشا کو اب ان دونوں کے سامنے تاہا سے بات کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کوئی بات ہی کر لیں، ویڈیو کال ہوتی تو خاموشی سے بھی گزارا چل جاتا۔ تاہا کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں کال بند کر رہی ہوں، میسج پر آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ ساشا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، گاڑی میں اس وقت بس اسی کی آواز گونج رہی تھی۔ شیور، ڈریں گی تو نہیں؟ تاہا کے اس قدر اپنائیت بھرے انداز پر اس کے گال پھر سے آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا۔ نہیں، گلا کھنکار کر وہ مشکل سے کہہ پائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ اسے میسج کرتا رہا، اپنے ہاسپٹل سے نکلنے کی اطلاع بھی دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک پرسکون علاقے میں بنے ایک چھوٹے مگر بے حد خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے نقاب اتار کر باہر نکل کر گیٹ کھولا، اور دوسرا جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھا وہ گاڑی گھر کے اندر لے گیا۔ اس نے بھی گاڑی سے اترنے سے پہلے نقاب اتارا۔ ساشا تو اسے دیکھتی رہ گئی، وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ ایسی خوبصورتی اس نے فوجیوں کی دیکھی تھی یا کمانڈوز کی۔ ان کے بال بھی فوجی ہیئر کٹ کی طرح تھے۔ جو سوچ اب اس کے دماغ میں اس کے حوالے سے آئی تھی، اس نے اس کو یگونا سکون دیا۔ وہ واقعی محفوظ ہاتھوں میں ہے اب۔ آ جائیں سسٹر، دریاب نے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ حذیفہ نے بڑھ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ ہولے سے باہر آ گئی۔ آ جائیں، وہ دونوں اندر کی جانب بڑھتے اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ چلتے وہ جس کمرے میں آئی وہ یقیناً سٹنگ روم تھا۔ حذیفہ لائٹس آن کرتا کچن کی جانب بڑھا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، اب تہا بھی پہنچنے والا ہے۔ دریاب اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ جس انداز میں اس نے کہا، ساشا کو سمجھ آ گئی کہ ان سے متعلق تاشا کے خدشے تہا انہیں بتا چکا ہے۔ اسے عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ کیا سوچتے ہوں گے یہ میرے بارے میں جو مجھے بچا رہے ہیں؟ میں ان کے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچ رہی ہوں؟ دل میں سوچتی وہ بے حد شرمندہ ہو رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے ابھی تک براہ راست اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ نقاب ہٹا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سسٹر، آپ چائے لیں گی یا کافی؟ حذیفہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر آیا اور اسے پیش کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ بھی نہیں بھائی، اس کی خوبصورت سی آواز کمرے میں گونجی۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ پہلی مرتبہ یہاں آئی ہیں؟ حذیفہ ہلکے سے مسکراتے سرسری سا اس پر نظر ڈال کر بولا۔
ताहा और वसी आ जाएं, फिर वसी से कहकर चाय बनवाना। प्लीज़ तुम मेहरबानी करके कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे हाथ की बनी चाय की कुल्ली मैं तुम्हारे ही मुंह पर कर दूंगा। दरियाब जो अंदर कमरे की जानिब गया था, बॉस को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताने बाहर आते हुए हुज़ैफ़ा से मुखातिब हुआ। बेटा, अब तुझे मेरे हाथ की हांडी भी नसीब नहीं होगी। हुज़ैफ़ा साशा के सामने ऐसी दुर्गत पर बुरा मनाते हुए बोला। इसी लम्हे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। हुज़ैफ़ा बाहर की जानिब बढ़ा। थोड़ी देर बाद इसके साथ ताहा और एक और लड़का साशा को अंदर आते नजर आए। कैसी हैं, ठीक हैं? ताहा ने आते ही साशा को देखते हुए पूछा। वसी ने इसे सलाम किया। इसे जवाब देकर वो ताहा को जी कहकर खामोश हो गई, जबकि ताहा के साशा से इस अंदाज में बात करने पर वसी से अपनी शरारती हंसी रोकना मुश्किल हो गई। वसी, जाओ चाय बनाओ। दरियाब वसी के तासुरात देख चुका था, लिहाजा इससे पहले कि इसकी ज़बान में खुजली होती, वो इसके फ़ौरन किचन की जानिब भेज भेज चुका था। साशा, ये दरियाब है, ये हुज़ैफ़ा है, और जो अंदर गया है वो वसी है। मैंने वहाँ आपको कहा था ना कि यहाँ पहुँचकर मैं कुछ और हकीकतें आपको बताऊँगा। तो सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हम चारों अपने प्रोफ़ेशंस को जारी रखने के साथ-साथ खुफ़िया एजेंसी के बंदे भी हैं। इसकी बात पर साशा को लगा कि इसके असाब और भी पुरसकून हो गए हैं, और हम इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में फैलने वाली जमातों के खिलाफ और लड़कियों और लड़कों में नशा फैलाने वालों के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले हम यही समझते थे कि सिर्फ एक दो जमातों का इनमें हाथ है, मगर इस सब की पुश्तपनाही कोई बहुत बड़ा गिरोह या दूसरे लफ्ज़ों में माफिया कर रहा है, और इसे मिटाना हमारा मिशन है। आप चूंकि वहाँ की वाहिद लड़की हो जो यकदम वहाँ से गायब हो गई हो, लिहाजा इस गिरोह ने आपको पकड़ने के लिए कोशिशें तेज तर कर दी हैं, और इसमें आपकी जान तक को खतरा है। बस इसी वजह से हमने आपको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है कि आप यहाँ हर लम्हा हमारे दरमियान महफूज रहेंगी। ताहा की बात खत्म होते ही वो जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाने बैठी थी, हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। साशा, बेटा हौसला रखो, आप हमारे लिए बहनों की तरह हो। हम आप पर और आप जैसी बहुत सी बच्चियों पर आंच भी नहीं आने देंगे। दरियाब इसके पास थोड़े फासले से सोफे पर बैठते इसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला। मैं आप सबका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूं? अपने आंसुओं पर बंद बांधते वो बमुश्किल बोली। हमारे लिए दुआ करके कि हम अपने मकसद में जल्द कामयाब हों। हुज़ैफ़ा ने मुस्कुराते हुए इसका हौसला बढ़ाया। इंशाल्लाह, इसने जज़्ब से कहा। चलें बहना, ये चाय पिएं और हमें दाद दें, और ये रोना धोना अब हमारे सामने आपने आइंदा नहीं करना। वसी चाय की ट्रे इसके सामने रखता हुआ बोला। साशा को वो सब इतने अच्छे लगे, जिस मोहब्बत और इज्जत से वो इसके साथ पेश आ रहे थे, वो सब इसके लिए बहुत मुख्तलिफ था। इसने एक नज़र ताहा को देखा जो इसी की जानिब देख रहा था। नज़र मिलने पर वो हौले से मुस्कुराया और इसे कप थामने का इशारा किया। साशा की एक ब्रीच मिस हुई। ये आपका डॉक्टर है, मगर इतनी इसकी ताबेदारी करने की ज़रूरत नहीं। वसी, जो कब से इन दोनों के अंदाज देख रहा था, अब चुप किए बगैर नहीं रह सका। महसूस तो हुज़ैफ़ा और दरियाब ने भी किया था, मगर वो वसी की तरह हर बात ऐसे बोलने वाले नहीं थे। वसी, दरियाब ने चाय का सिप लेते हुए वसी को तनबीह की। साशा भी इसकी बात से कंफ्यूज हुई। ओके बॉस, इस तनबीह के पीछे जो मुंह बंद रखने की वार्निंग छुपी थी, वो वसी को खामोश करवाने के लिए काफ़ी थी। लिहाजा वो जल्दी से चुप हो गया। ताहा ने भी शुक्र अदा किया, नहीं तो इसने दोनों की पोजीशन ऑकवर्ड बना देनी थी। पहले ही रास्ते भर इसे साशा के हवाले से छेड़ता हुआ आया था, मगर अब इसके सामने ऐसा करना ताहा को मुनासिब नहीं लगा। चाय पीकर उन्होंने नीचे के पोर्शन का एक कमरा साशा को दे दिया। निचली मंजिल पर दो कमरे, लाउंज, ड्राइंग रूम और किचन था, और बिल्कुल ऐसा ही नक्शा ऊपर था। एक कमरा ताहा और हुज़ैफ़ा के तसव्वुफ़ में था, और दूसरा दरियाब और वसी इस्तेमाल करते थे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने वसी और दरियाब का कमरा इसे दे दिया और खुद ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो गए। न जाने इसने कब तक इनके साथ रहना था। लिहाजा लिहाजा दरियाब ने अपने कमरे की कुछ चीज़ें तो पहले ही ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर ली थीं, कुछ अगले दिन करने का सोचते इसे सोने का कहते खुद भी उठ गया और अपने कमरों में चला गया। कुछ पता चला इस लड़की का? हैदर और निम्रा दोनों काफ़ी दिनों के बाद आज इकट्ठे बैठे थे, और इसकी बड़ी वजह ये थी कि शहरयार आज यूनिवर्सिटी नहीं आया था। क्लासेस ऑफ हो चुकी थीं और इक्का दिक्का स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में मौजूद थे, जिनमें हैदर और निम्रा थे। वो दोनों एक क्लास रूम में बैठे बातें कर रहे थे ताकि कोई इन्हें साथ ना देख ले।
حیدر کے پوچھنے پر نمرا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، امید تو یہی ہے کہ کہیں مر کھپ گئی ہے، کیونکہ جس رات وہ ہاسٹل سے نکلی تھی اسی رات قریب کی ایک سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ایک لڑکی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی گئی تھی، اور اس کی شکل اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ اس کے والی وارث کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کپڑے بھی اس کے ویسے ہی تھے جیسے ساشا نے پہنے تھے، اسی لیے ہم بھی پرسکون ہیں کہ چلو مر کھپ گئی، ہمیں اب کیا، اس نے نہایت لاپرواہی سے کہا۔ گریٹ، اب تو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ حیدر کے پوچھنے پر وہ مطمئن انداز سے مسکرا دی۔ اور مجھے کب سے شامل کر رہی ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ سمجھو آج سے، مگر اب میں اور تم یونیورسٹی میں تھوڑا فاصلے پر رہیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، خاص طور پر شہریار کو، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ فکر نہیں کرو، ابھی حیدر کی بات جاری تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھول کر آیا اور پانی سے بھری بوتل حیدر اور نمرا پر خالی کر دی۔ وہ دونوں پانی میں بھیگے کھڑے غیظ و غضب سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں فاتینہ کھڑی تھی۔ اوہ سوری، بھول پن سے شرمندگی کا اس نے خوب مظاہرہ کیا تھا، مگر وہ صرف مظاہرہ تھا، اس کے چہرے پر جس قدر شرارت تھی اس سے صاف ظاہر تھا اور نظر آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ تمیز نہیں تمہیں؟ نمرا غصے سے چلائی۔ ارے پانی ہی پھینکا ہے، کون سا تیزاب پھینک دیا ہے؟ وہ کہاں شرمندہ ہونے والی تھی؟ میں سمجھی تھی مزنا یہاں چھپی ہے تو اس وجہ سے غلط فہمی ہو گئی، اس نے بات بنائی۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ حیدر جو کب سے اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام کر اسے واپس اندر کھینچا۔ تم جاؤ یہاں سے نمرا، اس نے نمرا کی جانب دیکھے بنا اسے جانے کا کہا، جبکہ ساشا اس حرکت پر پہلے تو حیران ہوئی پھر خاموش رہی، لیکن حیدر وہ حیرت سے اسے دیکھ کر بولی، آئی سیڈ گو، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ نمرا کے جاتے ہی حیدر نے لوم بلاک کیا اور مڑ کر اسے دیکھا جو ایسے کھڑی تھی جیسے اپنی مرضی سے حیدر کے پاس آئی ہو۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں جاسوسی کرتی پھر رہی ہیں آپ میری؟ اس نے جبڑے بھینچ کر آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت بڑی خوش فہمی میں ہیں آپ، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہیں کہ مجھے تو صرف مجھے آپ سے سروکار ہے، نہ آپ کی سرگرمیوں سے، مگر آپ شاید خود کو راجہ اندر سمجھتے ہیں، یا پھر آپ کا لڑکیوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک جیسا سمجھ کر ایک ہی انداز سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی، اچھی طرح اس کی طبیعت تاف کر رہی تھی۔ دیکھیں، سچ سچ بتائیں، نہیں تو مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں، یہ دروازہ میں رات تک نہیں کھولوں گا۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ ایک لڑکے کے ساتھ اتنے گھنٹے بند رہنے پر آپ کے متعلق کیا کیا باتیں بتیں گی۔ میرا کیا ہے، لڑکوں کو تو ویسے بھی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ہاں لڑکیوں کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ حیدر نے اسے اچھا خاصا ڈرایا دھمکایا۔ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بڑی غلط بندی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں عام لڑکیوں جیسی نہیں جو خوفزدہ ہو جاؤں، ہاں خوفزدہ کر دیتی ہوں۔ اس نے نڈر انداز میں حیدر کی جانب دیکھتے ہوئے گویا اسے چیلنج کیا۔ حیدر ایسے مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر اس کی بے وقوفی اور خام خیالی پر مسکرایا جائے۔ ہنستے ہوئے وہ اس سے نظر ہٹا کر اپنا بیگ لینے کے لیے جوں ہی مڑا، کمر پر پڑنے والے جھٹکے سے نہ صرف اڑ کر گرا بلکہ کچھ لمحے تو سن رہ گیا۔ فاتینہ نے فلائنگ کک اس کی کمر پر ماری اور اس کے سنبھلنے سے پہلے دروازے کی جانب بڑھ کر لاک کھولا۔ میں نے کہا تھا نہ مجھے عام لڑکی سمجھنا، یہ پہلی اور آخری وارننگ تھی، دوبارہ مجھے اس طرح ٹریٹ کیا تو گردن اڑا دوں گی، کہتے ساتھ ہی وہ کلاس سے باہر نکل گئی۔ جبکہ پیچھے حیدر جو اس سے اس قدر بہادری کی امید نہیں رکھتا تھا، حقیقت میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب اس لڑکی کا پتہ کروانا بے حد ضروری ہو گیا تھا، یہ لڑکی خطرناک تھی اور وہ خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ چھوڑوں گا تو نہیں، دل میں پکا ارادہ کرتا وہ آہستگی سے بیگ لے کر نکلا، ایسے چلتا ہوا گیا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے اعصاب اور کمر دونوں جواب دے جاتے، مگر وہ دریاب حیدر تھا، دنیا کو اپنے پیچھے چلانے والا، نہ کسی سے ڈرتا تھا نہ خوفزدہ ہوتا تھا سوائے اللہ کی ذات سے۔ ایسی چوٹیں جسم پر کھائی تھیں، یہ تو پھر ایک کک تھی۔ وہ اس لڑکی کی جرت پر حیران ہوا تھا، جسم پر پڑنے والی ذرا سی ضرب کو وہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے بھول بھی چکا تھا، مگر اس لڑکی کو نہیں بھولنا تھا۔ بہت جلد فاتینہ کی شامت آنے والی تھی۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔